सी खुशबू तू कलियां नाल मिला दित्ती, तू डुबदियां नू मत फड़ के वे ए दुनिया फेर दिखा दित्ती। मैं जिगरी सजना दे विचकार किनारे सड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। आ आ आ मिट्टी दे बंदे एक दिन वे खुदा नू छू भी सकदे ने, मेरा एहसास है पूरा करिश्मे हो भी सकदे ने। जो पत्थर बन के बैठियां सी सूरतां गौण लगियां ने, मैं पहला सुनिया नहीं सी जो हिदायतां आउण लगियां ने। पहाड़ां दे विच दूर किते जिवें टल खड़क दे देखे, नैना दी लू मोरे प्यारे तड़प दे वेखे। नगीने लिश्क दे देखे, नतीजे रिस्क दे देखे, ते डर दे इंसान भी खुशी नाल थिरक दे देखे। मैं चमकदियां धुप्पां विच भी ये बदल कड़क दे देखे, तेरे नैना दी लू मूरे प्यारे तड़प दे वेखे। जब कोई रिश्ता, जब कोई रिलेशनशिप एंड होता है तो उसके बाद वो क्लोजर, हर कोई कहता है क्लोजर मिलना चाहिए, क्लोजर नहीं मिला। क्लोजर कब मिलेगा? तब ही फ़ायदा होगा, तभी सेटल होगा जब मुझे कोई क्लोजर मिलेगा। तो इसके पीछे क्या बुनियाद है मेडिकली, मतलब ब्रेन के अंदर क्या चेंजेस चल रहे होते हैं, क्या केमिस्ट्री चल रही होती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स के लेवल्स कैसे डिस्टर्ब हो रहे होते हैं। Closure is often understood as the disappearance of pain. मतलब लोगों को लगता है closure is disappearance of pain, but psychologically speaking closure is not the disappearance of pain, but it's more making sense and making meaning of what is actually happening. हमारा जो ब्रेन है इसके अंदर जो लिम्बिक सिस्टम है, दिस पार्ट ऑफ ब्रेन, अगर हम इनके टेक्सचर की तरफ जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारे ब्रेन के अंदर एक सिस्टम है कि जैसे ही कोई मेमोरी, कोई इवेंट ऑकर होता है हमारी लाइफ के अंदर, तो इट कैन स्टोर इट। हम चीज़ों को फॉरगेट नहीं कर सकते। इसमें क्या होगा कि हमने मेमोरीज को इरेज भी नहीं करना, फॉरगेट भी नहीं करना, बनिस्बत इसके हमने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है हमारी लाइफ में हेल्दियर वे में। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी लव वन की डेथ होती है, किसी का ब्रेकअप होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या एडवाइस करते हैं कि मूव ऑन करो, भूल जाओ, सोचो कि ये कभी हुआ ही नहीं था। ऐसा नहीं हो सकता। जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम एवरीवन। आप देख रहे हैं यू आस्क्ड फॉर इट एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर अहमद कादरी। जैसे हमारे शो का नाम है यू आस्क्ड फॉर इट, मतलब कि आप कोई सवाल पूछते हैं और हम उसका जवाब, उसकी एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के शो में सबका स्वागत है, सबका वेलकम है, सबको खुश आमदीद। तो जो आज के पैनल हैं हमारे साथ, उससे इंट्रोडक्शन करवाते जाता हूँ कि आज हमें जो मेडिकल फीडबैक देंगे हमारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग, वो मैं ख़ुद डॉक्टर अहमद एंड डॉक्टर दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं, मेडिकल ऑफिसर विलिंग वेज से वाबस्ता। तो जितने पेशेंट्स हैं, फैमिलीज़ हैं, उनकी मेडिकल नीड्स को फुलफ़िल करने वाले डॉक्टर दाऊद, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो इसी मच। तरह दो साइकोलॉजिस्ट हमेशा की तरह, मिस अनुषा एंड मिस मरियम, वेलकम टू द शो। जितनी जो साइकोलॉजिकल नीड्स हैं पेशेंट्स की, फैमिलीज़ की एट विलिंग वेज, ये कवर करती हैं। और हमें आज के शो में जितनी साइकोलॉजिकल हमें बातचीत है, जितनी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, पर्सपेक्टिव है कि साइकोलॉजी क्या है
وہ بتائیں گی اور ہمارے جو آڈینس ہیں ان کو بھی بتائیں گی. تو وداؤٹ فردر ڈیو ہم ٹاپک پہ چلتے ہیں. جیسے منڈیز کو جو ہم ٹاپکس کور کر رہے ہوتے ہیں وہ ریگارڈنگ سائکائٹرک ڈس آرڈرس, کچھ سائیکالوجی کے جو پروسپیکٹس ہیں, اسپیکٹس ہیں, ٹاپکس ہیں, ان کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں. تو آج بھی ہم نے جو ٹاپک چنا ہے اپنی آڈینس کے لیے, اٹ از اے لٹل بٹ آف انٹرسٹنگ اینڈ اٹ از اباؤٹ کلوجر. کہ جب کوئی رشتہ, جب کوئی ریلیشن شپ اینڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ کلوجر, ہر کوئی کہتا ہے کلوجر ملنا چاہیے, کلوجر نہیں ملا. کلوجر کب ملے گا؟ تب ہی فائدہ ہوگا, تب ہی سیٹل ہوں گا جب مجھے کوئی کلوجر ملے گا. تو اس کے پیچھے کیا بنیاد ہے میڈیکلی, مطلب برین کے اندر کیا چینجز چل رہے ہوتے ہیں, کیا کیمسٹری چل رہی ہوتی ہے, نیورو ٹرانسمیٹرس کے لیولس کیسے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں, کون سے پارٹس انوالو ہو رہے ہوتے ہیں, یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سائیکولوجیکل اور فلاسافیکل ایون ایسپیکٹ ہے اس ٹاپک کا, اس کلوجر کا, وہ بھی ہم آج کے دن پورا ڈسکس کریں گے. کہ جو برین کو موو آن ہونے میں کیا دقت آتی ہے, کیا وہ اسٹیجز ہیں جس سے وہ گزرتا ہے, وہ کیا ایموشنل اور سائیکولوجیکل اور مینٹل فیزز ہیں کلوجر کے, ان سب کو ڈسکس کریں گے. تو لیٹس اسٹارٹ ود اے سمپلر کوسچن, ہماری آڈینس کے لیے بھی ہمارے لیے بھی, کہ سب نے یہ کلوجر کا نام تو سنا ہوگا, جو ورڈ ہے کبھی نہ کبھی خود کو اپنی لائف کے اندر یا کسی فرینڈ کے ساتھ وابستہ کسی نے کچھ کہا ہوگا. تو ہم پہلے جانتے ہیں کہ یہ ہماری جو گیسٹ ہیں تینوں, ان کا کلوجر کے ریگارڈنگ کیا پرسپیکٹیو ہے. تو لیٹس اسٹارٹ ود یو مس انوشا, کہ آپ کا پرسپیکٹیو, آپ کو کیا میننگ بنتا ہے اس ورڈ کے ساتھ, اس ٹرم کے ساتھ, کلوجر جو ٹرم ہے. جی, کلوجر از آفن انڈرسٹوڈ ایز دا ڈسپیرنس آف پین. مطلب لوگوں کو لگتا ہے کلوجر از ڈسپیرنس آف پین, بٹ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کلوجر از ناٹ دا ڈسپیرنس آف پین, بٹ اٹس مور میکنگ sense and making meaning of what is actually happening. So that is closure. سب سے پہلی چیز جو کلوجر کے اندر ہم جس کے بات کریں گے وہ ہے کوگنیٹیو کلوجر. جو ہمارا برین ہے نا, وہ انسرٹنٹی کو نہیں پسند کرتا. تو our brain is wired for cognitive closure. So cognitive closure, what is cognitive closure? It's resolving ambiguity and reducing psychological tension. اب سائیکولوجیکل ٹینشن کوگنیٹیو کلوجر سے اس طرح ریلیز ہوتی ہے, مطلب کہ اگر کوئی چیز ابرپٹلی اینڈ ہو گئی ہے یا اینڈنگ نہیں ہوئی اس چیز کی, تو ہمارا برین بار بار اس چیز کو ریکال کرتا رہتا ہے ٹو کریٹ اے نیریٹیو آؤٹ آف اٹ, ٹو انڈرسٹینڈ کہ وٹ ایکچولی ہیپن. مطلب اگر میں ایک کانورسیشن کی کوئی بات کر لوں کہ میری کسی سے کانورسیشن ہوئی اور وہ بالکل ابرپٹلی اینڈ ہو گئی ہے, تو میں بار بار اس کانورسیشن کے بارے میں سوچتی رہوں گی کہ لائک اس کا کنکلوژن کیا تھا, لائک یہ کنکلوڈ کہاں پہ ہوگی. لائک I don't want to leave with a question mark, so my brain would want to construct a narrative out of it. کوئی میننگ اس کے پیچھے وہ تلاش کرتا ہے. جی. پھر دوسری چیز آ جاتا ہے ہمارا لمبک سسٹم. مطلب کہ لوگوں کو لگتا ہے کہ وی ہیو مووڈ آن, بٹ آر لمبک سسٹم اٹ پروسیسز ایموشنل میموریز جو ہماری ہوتی ہیں, ایون دو دیٹ وی تھنک دیٹ وی ہیو مووڈ آن. لیکن جب وہ چیز واپس آتی ہے تو ہمارا جو لمبک سسٹم ہے وہ اس کو پروسیس پھر بھی کر رہا ہوتا ہے, جو ایموشنل میموریز کو ہماری ریلیٹ ہوتی ہیں, جو بھی ہمارے پاسٹ کے ساتھ کوئی بھی چیز ریلیٹ ہوتی ہے. تو تب بھی ہم سوچتے ہیں کہ کلوجر شاید نہیں ہے, اسی لیے یہ ایسا ہو رہا ہے, بٹ دیٹ از ناٹ دا کیس. تیسری چیز آ جاتی ہے کہ ہم اپنے کلوجر کو کنٹرول کے ساتھ ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب کنٹرول کے ساتھ ہم کس طرح ریلیٹ کرتے ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ اچھا اگر اس چیز کا یا اس بات کا مجھے ایکچوئل پرپس سمجھ آ جائے, یا اس بندے نے ایسے میرے ساتھ کیوں کیا, یا اس کی کیا وجہ ہے, سو لائک ہم جسٹس کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں یا اپالوجی کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں کہ جب یہ ہوگی تو پھر میں پیسفل فیل کروں گا. بٹ جو کنٹرول ہے وہ ایکچولی آپ کی ایموشنل ہیلنگ کو ڈسرپٹ کرتا ہے, بیکاز آپ نے اپنی ایموشنل ڈپینڈنسی کسی اور پہ ڈالی ہوتی ہے کہ یہ انسان جب مجھ سے اپالوجائز کرے گا تو مجھے کلوجر ملے گا. جس کی ہم ایگزامپل یہ لے سکتے ہیں کہ آفٹر فرینڈشپ بریک اپ آپ کہو کہ آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو دیٹ فرینڈ
and just get Get my closure. closure, yes. کہ what actually happened, why it happened, and کیا ایسی وجہ ہے. But even after talking to them, you feel uneasy. It's because it does not depend on the external factors. These are the internal factors کہ آپ اپنے ایموشنس کو کیسے پروسیس کر رہے ہو, آپ کی جو فیلنگز ہیں ان کو آپ کس طرح پروسیس کر رہے ہو, اور کس طرح نیویگیٹ کر رہے ہیں آپ اپنی فیلنگس کو. So closure is more about not the disappearance of pain, it's about reducing the intensity of emotions. ہم یہ کہہ سکتے ہیں. So that is closure. جی ڈاکٹر داؤد. تھینک یو فار لیٹنگ می نو. جیسے کہ ہماری ساتھ جو ہوسٹ ہیں مس انوشا, انہوں نے بتایا کہ ہمارا جو برین ہے اس کے اندر جو لمبک سسٹم ہے, دس پارٹ آف برین, اگر ہم ان کے ٹیکسچر کی طرف جائیں تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے برین کے اندر ایک سسٹم ہے کہ جیسے ہی کوئی میموری, کوئی ایونٹ اوکر ہوتا ہے ہماری لائف کے اندر, تو اٹ کین اسٹور اٹ. یہ دونوں طرح سے اسٹور ہوتا ہے. ایک تو اس کا ٹائم لیس, اس کی ٹائم لائن اسٹور ہوتی ہے جو کہ ہپوکیمپس میں ہوتی ہے, اور سیکنڈلی یہ ایمگڈیلا کے اندر اس کی انٹینسٹی بھی اسٹور ہوتی ہے. اب اس کی اسٹوریج کے لیے یہ جو ہمارے پاس برین کے ٹیکسچر کے اندر اگر دیکھیں تو ایک سسٹم ہوتا ہے ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک. اس کا کام یہ ہے کہ یہ ری وزٹ کرتا ہے انہی میموریز کو, سو دیٹ کہ اگر زندگی میں دوبارہ وہ انسیڈنٹ ہو جو کہ ہیپی ہے, انہیپی ہے, ہیلدی ہے, انہیلدی ہے, تو اگر وہ دوبارہ ہوتا ہے تو ہم اپنا میکسیمم بچاؤ کر سکیں. تو ری وزٹنگ ہمارا جو برین ہے کرتا ہے, جس کو ہم میموری کے طور پہ کہتے ہیں کہ آج مجھے ایک بڑی اچھی بات یاد آئی, یا مجھے آج ایک بڑی بری بات یاد آئی جس سے میں اداس یا خوش ہو گیا. اب تو ایک جو میموری اسٹوریج ہو گئی, اس کے بعد ری وزٹنگ ہوتی ہے میموری کی, جو کہ اس کو ری انفورس کرتا ہے. اب اس کے بعد آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو اسٹوریج ہوتی ہے میموری کی, یہ سنگل لیئر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اف یو سی اٹ لائک اے کیک, تو یہ ایک سنگل پیس کیک نہیں ہوتا, یہ ایک لیئر ہوگی کیک کی, اینڈ دین فروسٹنگ, اینڈ دین کیک, اینڈ دین فروسٹنگ. یعنی کہ ہمارے برین کے اندر ملٹیپل پاتھ ویز بنتے ہیں, ملٹیپل رستے بنتے ہیں جو کہ اس میموری کی طرف لیڈ کرتے ہیں, اور کنیکشنز بنتے ہیں. یعنی کہ ایک میموری وہ نہ صرف ایک ہی بات سے یاد آئے گی, یعنی کہ مختلف باتوں سے یاد آ سکتی ہے. مثال کے طور پہ اس میں اگر ہم دیکھیں تو سومیٹیکلی بھی ہمیں چیزیں یاد آتی ہیں, کسی سینٹ کا کسی ایونٹ کے ساتھ ریلیٹ ہو جانا, یا پھر کسی بات کا کسی ایونٹ کے ساتھ ریلیٹ, کسی جگہ کا, یہ سب چیزیں ہمیں اس بات کو یاد کرا سکتی ہیں. ایسوسیشنز بن جاتی ہیں. ایگزیکٹلی. اس کے علاوہ کچھ پاتھ ویز ہیں جیسے کہ انسولا اور ویگل پاتھ ویز, تو یہ پاتھ ویز بھی اس کو ری انفورس کرتے ہیں. سو وی ہیو اے میموری ان آر برین اینڈ وی کین ناٹ ریموو اٹ بایولوجیکلی. ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ وہ جو میموری ہے اس کو یا تو ہم اس کو کنسولیڈیٹ کر سکتے ہیں, یعنی کہ اسٹرینتھن کر سکتے ہیں بائی ریپیٹیشنس. ایک سمپل پاتھ وے ہے, جیسے کہ کسی بچے نے اگر کسی چیز کو کریم کرنا ہے تو وہ اسے بار بار پڑھے گا, ریپیٹیشنس, رٹا مارے گا. ایگزیکٹلی. تو جیسے ہی وہ اس بات کو ریپیٹیشن دے گا تو وہ کنسولیڈیٹ ہوگا, وہ اسٹرینتھن ہوگا, وہ اس کا کنسیپٹ, اس کی بات, اس کے جو ورڈز ہیں وہ میموری اسٹرینتھن ہوگی. سیم وے اس کو ویکن کیا جا سکتا ہے مگر اس کو ریموو نہیں کیا جا سکتا. برین کے کسی نہ کسی کونے میں ایک, جب بھی جیسے کہ ایک تھریڈ ہے, ایک تھریڈ کے اندر اگر آپ دیکھیں ایک کپڑا بنتا ہے تھریڈ کے ساتھ, اگر ایک تھریڈ ہے وہ اس کپڑے کے اندر لگ گیا ہے تو یو کین ناٹ ریموو دیٹ تھریڈ کمپلیٹلی. وہ ایک بس آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹڈ ہو چکا ہے. تو our brain is a complex structure, so we cannot just remove and just add. So اس کو ایڈ کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی, multiple repetitions and stuff, and simply removal is not the thing a brain can do. ٹھیک ہو گیا. اس میں وہ بھی کہا جاتا ہے کہ برین ڈز ناٹ ڈیل ود نیگیٹیوس, کہ آپ اس یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس بارے میں نہ سوچو. ڈونٹ تھنک آف این ایلیفینٹ, سو پہلا سوچ کیا آئے گا, ایلیفینٹ کا. تو وی ہیو ٹو ڈو سم تھنگ بیونڈ اٹ. اینڈ مس مریم, آپ کا پرسپیکٹیو ریگارڈنگ کلوزر, تو آپ کیا ہمیں بتائیں گے؟ جیسے ڈاکٹر داؤد نے بات کی کہ ہم چیزوں کو فرگیٹ نہیں کر سکتے. اس میں کیا ہوگا کہ ہم نے میموریز کو اریز بھی نہیں کرنا, فرگیٹ بھی نہیں کرنا, بنسبت اس کے ہم نے کیا کرنا ہے, انٹیگریٹ کرنا ہے ہماری لائف میں ہیلدیئر وے میں. فار ایگزامپل اگر کسی لو ون کی ڈیتھ ہوتی ہے, کسی کا بریک اپ ہوتا ہے, تو زیادہ تر لوگ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ موو آن کرو, بھول جاؤ, سوچو کہ یہ کبھی ہوا ہی نہیں تھا. ایسا نہیں ہو سکتا.
ان تھیراپی ایکسیپٹنس اور انٹیگریشن جو ہے یہ پارٹ ہوتا ہے کہ آپ نے اس پین کے ساتھ اس ایونٹ کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہوتا ہے. آپ نے اسی کے ساتھ سیکھنا ہوتا ہے کہ آپ کس طریقے سے زندگی گزاریں گے. آپ ریموو نہیں کر سکتے, آپ فورگیٹ نہیں کر سکتے اس میں, اور آپ ڈیلیٹ نہیں کر سکتے. آپ نے یہ سیکھنا ہوگا کہ آپ زندگی کیسے گزاریں گے اسی چیز کے ساتھ. ایک ایونٹ ہو چکا ہے, ایک پینفل میموری ہے, لیکن آپ نے اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کرنا ہے. بالکل. ان مائی اوپینین کلوجر از دس. ٹھیک, سب نے اپنا اپنا پرسپیکٹیو بتایا, تو ایک طرح سے وہ جنرل آئیڈیا یہ بنتا ہے کہ کلوجر از ناٹ اے فنش لائن. یہ کوئی فنش لائن نہیں ہے, یہ کوئی دروازہ نہیں ہے جسے آپ بند کر دو گے تو آپ کو کوئی ساری پین ریلیف ہو جائے گی, ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اٹ از سم تھنگ آف اے ری ماڈلنگ ٹائپ, کہ اگر بایولوجی کی طرف دیکھیں کہ ایک زخم بھی اگر بنتا ہے تو پیچھے کوئی اسکار چھوڑ جاتا ہے, کوئی نشان چھوڑ جاتا ہے, مطلب کہ پراپر وہ بھی ہیل نہیں ہوتا, اس کا بھی کچھ نہ کچھ پیچھے بچ جاتا ہے. تو موونگ آن, اور جو کلوجر ہے وہ بھی سم تھنگ آف دیٹ کائنڈ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ پیچھے اپنا نشان چھوڑ جائے گا. تو اس کے متعلق اس کی جو بایولوجی ہے, اس کی جو سائیکالوجی ہے, وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ایک لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد ہم اپنے نیکسٹ سیگمنٹ میں چلیں گے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. سو ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ, اور آج کا جو ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اٹ از آل اباؤٹ کلوجر, دا میتھ آف کلوجر, کہ کیا ہمیں کبھی کلوجر ملتا بھی ہے کہ نہیں ملتا. تو اسی کے ریگارڈنگ ہم ڈاکٹر داؤد سے جانیں گے اس کے پیچھے جو برین کیمسٹری چل رہی ہوتی ہے. آپ نے تھوڑا سا ٹچ بھی کیا ہے اس کو, جو لمبک سسٹم اور جو سیریبرل کارٹیکس ہے, ہپو کیمپس ہے, جہاں پہ میموری اسٹور ہوتی ہیں. تو اسی کے ریگارڈنگ ایک کوشچن آتا ہے کہ وائی ڈز دا برین کیپ ریپلینگ دا سیم پینفل ایکسپیرئنسنگ, جب اسے پتہ بھی ہے, جب اسے خواہش بھی ہے کہ وہ موو آن کر جائے. مطلب کہ ایک بندہ ہے, اس کا ریلیشن شپ تھا, یا پھر کوئی بھی ایونٹ ہو سکتا ہے, کوئی ڈیزیز ہو سکتی ہے, جیسے ایڈکشن کا بھی ہو سکتا ہے. تو اسے پتہ ہے کہ اب اسے وہ پرانی میموریز میں بار بار سوچ کے, بار بار انہیں یاد کر کے کچھ ملے گا نہیں, کوئی اچھی کہہ لیں فیلنگ نہیں آئے گی. لیکن پھر بھی اسے رہا نہیں جاتا, وہ وہی جو باتیں ہیں, وہی جو ایونٹس ہیں, ریپیٹ پہ پلے کرتا رہتا ہے. تو یہ کیا سسٹم ہے, اس کے متعلق تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کریں اگر. تھینک یو. جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو کہ اگر ہمارے برین کی بایولوجی دیکھی جائے تو اٹ سیز کہ ہمارا جو برین ہے وہ چیزوں کو سٹور کرتا ہے, اس کو کنسولیڈیٹ کر سکتا ہے, اس کو ویکن کر سکتا ہے, بٹ اٹ کین ناٹ ریموو تھنگس. اٹس ناٹ لائک اے ہارڈ ڈرائیو جس میں سے آپ چیزیں ڈیلیٹ کر لوں. تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آپ نے ایک لفظ کہا ہے ری پلینگ, اس کو تھوڑا سا بدل کے اگر ہم ری وزٹنگ کر لینا تو اٹ ول بی اے بیٹر آپشن. کہ ہمارا برین بار بار اس میموری کو اپنے جو اسٹور روم ہے, ہپو کیمپس اینڈ ایمگڈیلا, دا لمبک سسٹم ہول, ادھر ری وزٹ کرتا ہے بار بار تھرو ڈیفالٹ موڈ نیٹ ورک. مطلب کہ خود جان کے جاتا ہے, جان کے جاتا ہے, جی ہاں, جان کے ری وزٹ کرتا ہے. تاکہ اب اس کے لیے یہ جو ہمارے پاس سسٹم ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہارمفل ایونٹس جو آئندہ ہونے والے ہیں اس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکے. ٹھیک ہے, ایک طرح سے لرننگ کر رہا ہے کہ یہ بھی
ایونٹ ہو سکتا ہے, دوبارہ بھی ہو سکتا ہے, تو اس کو اگر دوبارہ ہوا تو پھر مجھے کیسے پریونٹ کر دینا چاہیے, اس کو کیسے ڈیل کر سکتا ہوں دوبارہ ہونے پہ؟ تو یہ جو میموری ہمارے پاس بنتی ہے, اٹ از ایکچولی اے پریڈکٹیو میموری. اس جو ایونٹس ہیں ان سے ہم پریڈکشن بناتے ہیں اپنے ذہن کے اندر کہ آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس میں یہ ایونٹس ہو سکتے ہیں اور ہم اس کو اوائڈ کس طرح کریں گے. مگر یوں ہے کہ جیسے ہی کوئی ایک ایونٹ ہے, مثال کے طور پہ ایک بریک اپ ہے, تو یا پھر کوئی ایک انہیلدی ریلیشن ہے, جب اس کی میموری وزٹ کرتا ہے ہمارا برین اور ری وزٹ کرتا ہے, تو اس دوران کچھ ہارمونل چینجز آتے ہیں ہمارے برین کے اندر, جس کو آپ اپریشیٹ اس طرح کریں گے کہ ہمارا ڈوپامین کا لیول بہت ہی لو ہو جاتا ہے, اور کورٹیسول جو کہ ایک اسٹریس ہارمون ہے اس کا لیول بہت بڑھ جاتا ہے. تو جب یہ ہارمونل چینجز آتے ہیں تو ہم پین محسوس کرتے ہیں, ہم وائڈ محسوس کرتے ہیں, خلا محسوس کرتے ہیں, جس کو اکثر لوگ تو فیل کرتے ہیں تھرو ایڈکشن, کوئی سبسٹانس ابیوز کے ساتھ یا پھر کوئی نیو ریلیشن ڈیولپ کر کے. مگر اس پین کو, اس وائڈ کو فیل کیا جا سکتا ہے, ختم نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہو گیا. اب میں آپ کو کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ جب یہ وائڈ فیس کرتا ہے ہمارا برین, تو ہمارا برین کچھ نہ اسکیپ میکینزم یوز کرتا ہے, جس میں سے ایک ہے پری میچور کوگنیٹیو کلوجر. یعنی کہ اکثر اوقات ایک ریلیشن ہے جو کہ انہیلدی چل رہا ہے, یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم گوئنگ ٹو گیو اٹ اے کلوجر, تو آپ ایک اکثر اس سینٹینس کو بولتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں دیٹ آئی ایم ڈن ود اٹ, اب میں دوبارہ اس میں پلنج نہیں کرنے والا. تو ایکچولی یہ کلوجر نہیں ہے, آپ کا برین ہی اپنے آپ کو ڈیسیو کرنے کے لیے ایک سینٹینس ہے اسے ریپیٹ کر رہا ہے, اسے دہرا رہا ہے, کنٹرول لینے کی کوشش کر رہا ہے. مگر ان ایکچوئل وہ جو وائڈ ہے, وہ جو گیپ ہے, وہ فل نہیں ہوتا, وہ خلا وہیں رہتا ہے. اس کے علاوہ کئی بار یوں بھی ہوتا ہے کہ ہمارا برین کیونکہ وہ ریزسٹنس ہے شو کرتا ہے ایمبیگوٹی کو. مثال کے طور پہ کچھ سوال ہوتے ہیں وائی می, میرے ساتھ کیوں ہوا. تو جو چیزیں ان آنسرڈ رہ جاتی ہیں ہمارا برین اس کا آنسر سیکھ کرتا ہے. مگر زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ہر چیز کا مکمل جواب اور ہیلدی جو کہ آپ کے برین کو سیٹسفائی کر دے وہ جواب حاصل کر لیں. جو گیپ رہتا ہے اٹ گیوز یو a notion کہ closure is not a real thing. سوڈو کلوجر از اے تھنگ, یعنی کہ آپ اپنے برین کو ڈیسیو کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا برین خود کو ہی کنٹرول لے کے ڈیسیو کر رہا ہوتا ہے کہ اٹ از اے کلوجر, بٹ ان ایکچوئل اٹ از ناٹ. برین دوبارہ ریوزٹ کرتا ہے ان میموریز کو, چاہے وہ کیسے بھی یاد آئیں. جب وہ ریوزٹ کرتا ہے تو پین اور جو وائڈ ہے وہ وہیں پہ ریوائیو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کئی بار ہمارا برین اوائڈنٹ بیہیویئر شو کرتا ہے, یعنی کہ جو کوئی بیڈ میموری ہے اس کو اوائڈ, جانتے بوجھتے یاد کرتے ہوئے بھی اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پہ وہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے کہ تجھے بھولنے کی دعا کروں اور تیرا نام آئے. تو اٹ از اے ویری سیم تھنگ کہ آپ ایکچولی ایک چیز کو بھلانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں مگر آپ بھلا نہیں رہے ہوتے, ایکچولی اسے یاد کر رہے ہوتے ہیں. تو اس وے میں پین ان دی اینڈ بڑھتی ہے نہ کہ کم ہوتی ہے. تو ہمارے برین کی ایک نیچر ہے جو کہ نا پرفیکشن ڈیمانڈ کرتا ہے ہمارا برین, ہر چیز کا اچھا آنسر. سیم وے جب کلوجر کی بات کرتے ہیں تو ہمارا برین ہیلنگ کے اندر, کلوجر کے اندر بھی پرفیکشن ڈیمانڈ کرتا ہے. کوئی میننگ ہو, کوئی ایک چیز ہے, اگر دروازہ بند ہے تو اٹ شوڈ بی شٹ, پورا کا پورا بند. اٹ شوڈ نیور بی لائک اے شوڈنگرز کیٹ کہ either it is a yes or a no. تو کلوجر مے بی نہ ہو. ہمارا برین ہمیں سکھانے کی کوشش کرتا ہے کہ آئی ایم ڈن ود اٹ, مگر ان ایکچوئل کلوجر از ناٹ اے ریئل تھنگ. یہی چیز ہے جو گیپ اور وائڈ دیتی ہے آپ کے برین کو, وچ ریزلٹس ان پین. بایولوجیکلی بھی اگر اسے دیکھا جائے تو یہ جو آپ کا لمبک سسٹم ہے یہ ود دی ہیلپ آف انسولا اینڈ ویگل پاتھ وے جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں, یہ چیزوں کو ریوائیو کرتا رہتا ہے اور یاد کرتا رہتا ہے. سو پین ریپلیس کرتی ہے آپ کا برین میموریز کو, بیڈ میموریز کو ریوزٹ کرتا ہے, اینڈ دا وائڈ اسٹل ایگزسٹ. ٹھیک ہے.
اس کا یہی مطلب بنتا ہے کہ جو اوور تھنکنگ جسے ہم کہہ دیتے ہیں، یہ اوور تھنکنگ سے زیادہ برین کا ایک پیٹرن ہے ٹو سیک اور پریکٹس سروائیول، کہ وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے. وہ پنش نہیں کر رہا ہمیں تنگ نہیں کر رہا، وہ کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم سے وہ یا زیادہ بہتر پریپیئرڈ ہو، زیادہ بہتر آرمڈ ہو، کہ میں اس طرح کی سچویشن اگر دوبارہ آتی ہے، اس طرح کی سملر سچویشن دوبارہ آتی ہے تو اس میں کیا کام ہو سکتا ہے، کس طرح لیسر جو اسٹریس ہے، لیسر جو اذیت ہے وہ مجھے فیس کرنی پڑے. تو یہ سب کچھ دیٹس وائی جو برین نہ چاہتے ہوئے بھی سیم چیزیں ری وزٹ کرتا رہتا ہے. تو تھینک یو فار یور ڈیٹیلڈ آنسر. امید ہے کہ آڈینس نے بھی سارا سنا ہوگا اور اس سے وہ جو نالج اتنی خوبصورتلی آپ نے ایکسپلین کی ہے وہ ساری جانی ہوگی. وقت چلتے ہیں ہم اپنے نیکسٹ کوشچن پہ، جو مس انوشا آپ کی ہیلپ چاہیے ہوگی، کہ اس سے ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے کہ جو لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بات بھی کی کہ کلوجر جو ہے وہ کسی اور کے تھرو آنا چاہیے. مطلب کہ اگر کوئی اور مجھے اپولوجائز کر دے گا یا معافی مانگ لے گا یا پھر مجھے کوئی کہہ دے گا کہ ہاں بھائی بس ختم ہے، مطلب کہ مجھے بتا دے کہ بس اٹ از اوور، اور مجھے ریزن بھی دے دے اور مجھے اپولوجی بھی کر دے اور مجھے یہ بھی کہہ دے کہ سوری یہ دوبارہ نہیں ہوگا، تو یہ سب کچھ کر دے، تو تب پھر مجھے کلوجر مل جائے گا. تب میری جتنی بھی ڈیفیکلٹیز ہیں، جتنی بھی پینس ہیں، وہ ساری کی ساری سیٹل ہو جائیں گی اور تب پھر میں موو آن کر پاؤں گا. اس میں کتنی ریالٹی ہے اور کیا اس کے متعلق آپ کی رائے ہے؟ جی بالکل، آئی ول گیو یو این انسائٹ اباؤٹ دس. دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اف دس پرسن اپولوجائز ٹو می، یا مجھے ایک پراپر کلوجر مل جانا اس کی اپولوجی سے، تو میری زندگی سکون میں ہو جائے گی. وچ از، دیکھیں اٹ از انڈرسٹینڈیبل ایٹ اے پوائنٹ کہ اف اے پرسن دیٹ ہیز ہرٹ یو اے لاٹ، یو وڈ وانٹ کہ آپ چاہو گے کہ وہ آپ سے اپولوجائز کریں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ از ویری پرابلمٹک. اس لیے کیونکہ آپ کے جو ایموشنل ریلیف ہے وہ ایکسٹرنل فیکٹرس کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. مطلب کہ آپ کسی دوسرے انسان پہ ڈپینڈنٹ ہو کہ یہ مجھے ایموشنل ریلیف دے گا، مجھ سے اپولوجائز کر کے مجھے سوری کہہ کے تبھی مجھے ایموشنل ریلیف ملے گا اور یہ میرا کلوجر ہے، وچ از ناٹ اے ہیلدی وے. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایموشنل ڈپینڈنسی آن اینی ون از ناٹ ہیلدی. تو اس طرح آپ پراپرلی فنکشن نہیں کر سکتے اف یور ایموشنز آر ٹوٹلی ڈپینڈنٹ آن دی ادر پرسن اور آپ اسی سے ریلیف چاہ رہے ہو. دوسری چیز جو اس میں آ جاتی ہے، مطلب نیورولوجیکلی اگر ہم بات کریں تو ہم اس کو انٹرمیٹنٹ ری انفورسمنٹ کہتے ہیں. مطلب کہ جو ہمارا برین ہے وہ ڈوپامین ریلیز کرتا ہے اینٹیسپیشن میں کہ اس انسان سے مجھے ایموشنل ریلیف ملے گا. اس کو ہم اس سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں جو کہ بیہیویئر ایڈکشن ہوتی ہے. مطلب ایک اسٹارٹ میں بہت ہائی ہوتا ہے، پھر ایک دم سے ایمٹینس کی فیلنگ اور لونیس کی فیلنگ آتی ہے وین دیٹ پرسن اسٹاپس ایفیلیٹنگ ود یو لائک دا وے دے یوز ٹو. پھر جو تیسری چیز کی ہم بات کر لیتے ہیں وہ ہے کہ سوسائٹی نے بہت سے ایلوژنس کریٹ کر دی ہیں. مطلب کہ اگر ہم آج کل کی موویز یا کوئی اسٹوریز یا بکس ریڈ کریں تو اس کے اندر یہی دکھایا ہوتا ہے کہ پراپر کلوجر مل رہا ہے، کہ اپالوجی مل رہی ہے، سوری کہہ رہے ہیں اور سارا کچھ. بٹ ان ریئل لائف ایسا نہیں ہوتا. ریئل لائف اسکرپٹ نہیں فالو کرتی ہے. تو ریئل لائف کے اندر کچھ لوگ آپ کے ساتھ برا سے برا بھی کر دیں گے لیکن وہ آپ سے اپولوجائز نہیں کریں گے. سو it's not them, it's you who has to solve this problem. Closure does not come from other people, it comes from within you, which is a hard thing to understand, but people really need to understand this. کہ true closure وہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے پیس کے لیے، اپنے انر پیس کے لیے کسی اور کے اوپر ڈپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ یہ نہیں سوچتے کہ جب یہ انسان میرے سے اس حوالے میں بات کر لے گا تو پھر مجھے کلوجر مل جائے گا. آپ کا ٹرو کلوجر تب ہوگا جب آپ خود اپنے جو ایموشنز ہیں ان کو پروسیس کریں، ریفلیکٹ کریں، پروسیس کریں، پھر آپ کا ٹرو کلوجر ہوگا. بیکاز یو آر ٹیکنگ رسپانسبلٹی آف یور اون ایموشنز اینڈ یو آر ناٹ ڈپینڈنگ آن اینی ون. کوئی ایموشنل ڈپینڈنسی نہیں ہے. اس کے اندر جو ایک اور چیز آ جاتی ہے کہ آفٹر اے بریک اپ اور اینی تھنگ پیپل اسٹارٹ اوائڈنگ
اور ان کو لگتا ہے اوائڈنس ان کا کلوجر ہے, مطلب کہ وہ نئے کاموں میں لگ جائیں گے, جاب میں بزی ہو جائیں گے اور ان سب چیزوں میں لگ جائیں گے, لیکن ایکچولی وہ ان کا کلوجر نہیں ہے, وہ اوائڈنس ہے جو کہ وہ اوائڈ کریں, لیکن جو ان کے ایموشنز ہیں وہ سپریس ہو رہے ہیں, وہ بلٹ ان ہوئے جا رہے ہیں, مطلب کہ دے آر ناٹ ٹرائنگ ٹو پروسیس دیم. تو ایک دم سے وہ اوپر آئیں گے ایموشنز ایز انزائٹی, فزیکل سمٹمس کوئی ہو سکتے ہیں, ریسنگ آف ہارٹ, پینک اٹیک اور اینی تھنگ, بیکاز دے آر ناٹ پروسیسنگ دیئر ایموشنز. ایک طرح سے وہ ڈیفینس میکینزم پہ ہی رہ رہے ہیں, جو اوائڈ کر رہے ہیں اس کے اپنی جو پراپر ایموشنل جو ایموشنز ہیں, چاہے وہ سیڈنس کے ہیں, چاہے وہ فرسٹریشن کے ہیں, ڈس اپوائنٹمنٹ کے ہیں, ان کو پروسیس نہیں کر رہے, ان کو وہاں پہ آپ نے ہولڈ کر دیا ہوا ہے, تو وہ پھر نیکسٹ فیز پہ موو آن نہیں کر پاتے. بالکل, اس کو ہم ایکسٹرنل کلوجر بھی کہیں گے, بٹ ایکسٹرنل کلوجر از ٹیمپریری, جس میں آپ اوائڈنس شو کر رہے ہیں, بٹ انٹرنل ایکسیپٹنس از انڈیورنگ. سو یہ فنامنا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہے جب ہم کلوجر دوسروں سے چاہ رہے ہوتے ہیں, بٹ واٹ ایکچولی کلوجر از. یس, تو کلوجر ایک طرح سے ہوا کہ اٹ از ناٹ کہ آپ کوئی اچھے ہو گئے ہیں یا آل گڈ ہو گئے ہیں, یو آر جسٹ ایکسیپٹنگ اٹ کہ بس یہ پوائنٹ تھا, یہ ریلیشن شپ تھا اور اب وہ نہیں ہے, مطلب آپ نے اب اس فیکٹ سے ایکسیپٹ کر لیا اس فیکٹ کو. اور جس طرح آپ نے وہ بتایا کہ ہماری جو ساری لرننگ بھی ہوئی ہے وہ موویز میں, شوز میں, کہ کوئی نہ کوئی پراپر اینڈنگ ہوگی, کوئی آنسر ملے گا, کوئی گرینڈ جسچر ہوگا, سب کچھ فکس ہو جائے گا, یہاں پہ سب کچھ ختم ہو جائے گا, مطلب کچھ نہ کچھ ملے گا. دیٹ از واٹ از ہیپننگ ان دا اسکرین, آن دا اسکرین, مطلب شوز کے اندر جس کی اسکرپٹ ہوتی ہے, جس کو لکھا جاتا ہے, لیکن وہ اٹ ڈز ناٹ ریفلیکٹ ریئل لائف. ریئل لائف کے اندر سب کچھ اتنا کلین نہیں ہوتا, اٹ از نیور دیٹ کلین. تو اس کو ریئلائز کرنا کہ ریئلٹی کیا ہے, فیکٹس کیا ہیں, تو یہ ساری باتیں پھر بتاتی ہیں کہ آپ کتنی جلدی وہ کلوجر تک پہنچ. جی دیکھیں, closure is less about eliminating the emotional reactions, but it's more reducing the intensity of an emotion. Yes. مطلب کہ آپ eliminate نہیں کر سکتے اس ایموشن کو, لیکن اس کی انٹینسٹی کو آپ ریڈیوس کر سکتے ہیں. دس از کلوجر. یس, جو سوسائٹی رومانٹیسائز بھی کر رہی ہوتی ہے کلوجر کو, بالکل اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. ہاں, میں تو ٹھیک ہوں, جو ہوا سو ہوا, اس نے تو نہیں مجھے سوری بولا نا, تو میں کیوں ٹھیک ہوں, ایسا تو نہیں ہو سکتا. تو اس سے ان کی اپنی ہی لائف افیکٹ ہوتی ہے, تو دے ہیو ٹو گو تھرو دا آل اسٹیجز, ایکسیپٹ کریں, آئیڈینٹیفائی کریں پہلے کہ کیا خرابی ہے, پھر اس کو ایکسیپٹ کریں, اور پھر جو تھرڈ اسٹیپ ہے کہ موونگ آن کرنا کیسے ہے, بالکل ساری ہیلنگ کیسے ہونی ہے جرنی, جی اس پہ پھر وہ چلیں. ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور جو ہیلنگ والا پارٹ ہے وہ ہم پھر بریک کے بعد سارا ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا اب کلوجر کو ہم نے آئیڈینٹیفائی تو کر لیا ہے کہ ہو گیا ہے, تو کرنا کیا اس کے متعلق, کس طرح ہم موو آن کر سکتے ہیں, کس طرح ہم موو ود کر سکتے ہیں, جو کلوجر کے اندر ساری چیزیں شامل ہیں. تو ابھی لکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. گھٹیا انسان, اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں, نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے, کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں, سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجئے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے, لیکن فوری مدد حاصل کیجئے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے, مدد حاصل کیجئے. سو ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں یو آسکڈ فار اٹ, اینڈ آج کے شو میں ہم سب کچھ ڈسکس کر رہے ہیں آل اباؤٹ کلوجر, کہ کلوجر ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا, اور وٹ از ٹرو کلوجر, کیا
کرنا چاہیے. اس کے لیے کسی اور پہ تو ڈپینڈ نہیں ہم کر سکتے, کسی اور سے ہم کلوجر لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے. تو یہ سب کچھ ہم نے ڈسکس کیا اور اس کی سمری یہی رہی کہ ہم خود اگر اپنے روٹینز کو فالو کریں, اپنے برین پہ کام کریں, اپنی روٹینز پہ کام کریں, تو ہم کسی نہ کسی حد تک وہ انر پیس حاصل کر سکتے ہیں, وہ ٹرو کلوجر حاصل کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم جب تک کسی اور پہ رکھیں گے یہ مدعا کہ اگر کوئی اور ہی مجھے آ کے بتائے, اپولوجائز کرے, کوئی مجھے جسٹس ملے, کوئی مجھے انصاف ملے, کوئی پنشمنٹ ملے دوسرے بندے کو, تو تب تک ہم کوئی کلوجر تک پہنچ نہیں سکتے. اسی کے ریگارڈنگ ہم نیکسٹ سیگمنٹ میں چلتے ہیں کہ اب آئیڈینٹیفائی تو کر لیا کہ کرنا کیا ہے, کہ اپنے اوپر کام کرنا ہے, لیکن وہ کرنا کس انداز میں ہے کہ اگر ہمیں جب پتہ بھی ہے کہ کلوجر نہیں مل سکتا کسی دوسرے کی وجہ سے, اپنے اوپر ہی ہم کام کر سکتے ہیں, تو کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں جس سے ہماری جو ہیلنگ جرنی ہے وہ ایک ہیلدی وے میں پروگریس کر سکتی ہے. تو یہ سوال میں مس مریم کو موقع دوں گا کہ وہ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کریں, ہماری آڈینس کو بھی, کہ واٹ از آل اباؤٹ دا ہیلنگ پروسیس. فرسٹ آف آل آپ کا کوشچن بہت میننگ فل ہے. اٹ از اے ویری میننگ فل کوشچن. تھیراپی میں ہم فوکس کرتے ہیں کہ ایکسیپٹنس کیا ہے. ہم ایکسیپٹنس پہ فوکس کرتے ہیں, ہم اس کو ایلیمینیٹ نہیں کرتے. جو بھی ایموشنس, جو پین, فیلنگس ہیں, ہم اس کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے, ہم اس کی ایکسیپٹنس پہ کام کرتے ہیں. اور اس میں سب سے پہلے آتا ہے ایکسیپٹنس اینڈ کمٹمنٹ تھیراپی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. سیکنڈ ہم نے کمٹ کرنا ہوتا ہے, الائن کرنا ہوتا ہے اپنی ویلیوز کے ساتھ, اور پھر اس کے بعد لیو کرنا ہوتا ہے میننگ فلی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ کہ ہمارے بہت پینفل میموریز ہیں, بہت پینفل ایونٹس ہیں, کسی لو ون کا لاس ہوا ہے, پھر بھی اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے ہم نے اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. اس میں ہم لوگ ایک ڈیفیوژن ٹیکنیک یوز کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے تھاٹس اور آپ ایز اے پرسن دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اف سم ون از سیئنگ کہ آئی ول نیور بی ہیپی, تو ہم اس کو اس لنگوسٹک شفٹ کر سکتے ہیں کہ آئی ایم ہیونگ اے تھاٹ دیٹ آئی ول نیور بی ہیپی. تو یہ کیا ہو گیا, تھاٹ علیحدہ ہے اور میں علیحدہ ہوں. تو تھاٹ ہوتا ہے, تھاٹ ٹروتھس نہیں ہوتے. تو اس میں ہم دونوں چیزوں کو الگ کرتے ہیں, ڈسٹینس کرتے ہیں. یس. اس کے بعد مائنڈ فلنس آتی ہے. مائنڈ فلنس کا مطلب ہوتا ہے کہ پریزنٹ مومنٹ میں ہم نے رہنا ہے. اب پریزنٹ مومنٹ میں رہنے کی بھی کچھ ٹیکنیکس ہیں, جیسے کہ ڈیپ بریدنگ ہو سکتی ہے, باڈی اسکیننگ ہو سکتی ہے, اور ایموشنس کو ہم نے رسپونڈ کرنا ہے, ایموشنس کے اوپر ہم نے ریئیکٹ نہیں کرنا. تو مائنڈ فلنس ہمیں بھی یہ سکھاتی ہے کہ ہم ہیل کیسے کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد آتی ہے پروسیسنگ انفنشڈ ایموشنس. اب بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جو کچھ ایموشنز ہیں وہ ہمارے اندر ہی رہ جاتے ہیں, انٹرنلائز ہوتے ہیں بہت زیادہ, تو وہ پروسیس ہی نہیں ہو پاتے. جیسے فار ایگزامپل ایف کہ کوئی بچہ ہے, اس کے لو ون کی ڈیتھ ہو گئی, فار ایگزامپل کسی پیرنٹ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو اس میں کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے نے کوئی ایموشنز ایکسپریس کرنے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, کچھ کہنا ہو. فار ایگزامپل لڑائی ہو گئی اور اس دوران پیرنٹس کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے یا سبلنگ کی ڈیتھ ہو گئی ہے, تو کیا ہوگا, انریزالوڈ فیلنگز ہوں گی, ان پروسیسڈ ایموشنز ہوں گے, گلٹ رہے گا. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کو کس طریقے سے ہم سالو کر سکتے ہیں, اس سے کس طریقے سے ہم ہیل کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آتا ہے جرنلنگ, کہ آپ جرنلنگ کریں, آپ اپنے ایموشنز کو رائٹ ڈاؤن کریں, آپ اپنے تھاٹس فیلنگس کو رائٹ ڈاؤن کریں. اور اس میں پھر ایک چیز آتی ہے کہ ہم ڈائلاگ بھی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم کہیں کہ آپ امیجن کریں کہ آپ کا لو ون آپ کے سامنے بیٹھا ہے, تو آپ ایمپٹی چیئر ٹیکنیک, یس, اس میں آپ ڈائلاگ کریں, ڈائلاگ سے بات کریں کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں, کیا چیزیں ہیں, کیا ایموشنز ہیں جو انسیڈ رہ گئے ہیں, تو آپ وہ ایکسپریس کریں. پھر لیٹر رائٹنگ بھی آتی ہے اس میں, کہ آپ اپنے لو ون کو لیٹر بھی لکھ سکتے ہیں, جس میں آپ ایموشنز, فیلنگز, اپنے تھاٹس بتا سکتے ہیں. اب وہ لیٹر آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کو اس کے بعد پھاڑ دیں یا جلا دیں یا اپنے پاس رکھ دیں, پر موسٹلی یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ڈسکارڈ کر دیں. تو اس سے کیا ہوگا, جو آپ کے انریزالوڈ ایموشنز یا فیلنگس تھی وہ تھوڑی پروسیس ہو جائیں گی. اس میں آگے آتا ہے ہمارے پاس فارگیونیس ورسز کلوجر. اب فارگیونیس ہماری پرسنل چوائس ہے, ہم ریزنٹمنٹ سے بچنے کے لیے یا ایموشنل برڈن سے بچنے کے لیے فارگیونیس کی طرف جاتے ہیں, اور جو کلوجر ہے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے, ریسولوشن ہے, اور کبھی کبھی کچھ بھی نہیں ہے. کلوجر جو ہے کبھی کبھی ہوتا ہی نہیں ہے, فلی ہیپن ہی نہیں ہوتا.
پھر اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیونگ ڈسپائٹ انسرٹینٹی. اب لائف ہے انسرٹینٹی کے ساتھ ہے. لائف کبھی بھی ایک بیلنس وے میں ایک بالکل سیم وے میں نہیں چل سکتی. اپس اینڈ ڈاؤنس آتے ہیں, انسرٹینٹی آتی ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ ہم لوگ فوراً ہار مان کے بیٹھ جائیں یا کلوجر کا ویٹ کریں؟ نو. اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے وداؤٹ ایکسپلینیشن آپ نے اس کے ساتھ چلنا ہے, اپنی زندگی گزارنی ہے. ان آنسرڈ کوشچنس تو بہت ہوں گے, لیکن اس کے باوجود آپ نے کو ایگزسٹ کرنا ہے اور اپنی لائف کو میننگ فلی جیتے رہنا ہے. اس میں یہ سب کچھ آتا ہے جس کی ذریعے یا ری فریمنگ کے ذریعے ہم لائف کو یا کلوجر میں سے ہیل کر سکتے ہیں. یس. تو ان سمری ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹ از وٹ اٹ از, جو ایک مشہور جملہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹ از وٹ اٹ از. آپ جو یو ہیو ٹو جسٹ لیو ود اٹ, یو جسٹ ہیو ٹو موو آن ود اٹ. آپ ایکسیپٹ, یو ہیو ٹو لرن اینڈ موو آن, کہ مطلب آپ جو چیزیں آپ نے سیکھی ہیں, جو ریلیشن شپ رہا ہو, چاہے اس کے متعلق اگر کلوجر ہے یا کسی بھی ریگارڈنگ وہ کلوجر رہ گیا ہے, تو آپ اس کو پہلے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. بالکل. آپ اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ یس دیر واز اے ریلیشن شپ جو جس وقت جس میں میری ساری ایموشنل انٹینسٹی تھی, بالکل, لیکن اب وہ ریلیشن شپ نہیں ہے. یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. بالکل. تو نہ تب مجھے کوئی مسئلہ تھا اور نہ اب جو مجھے مسائل آ رہے ہیں وہ بھی کوئی آؤٹ آف ریئلٹی نہیں ہے. بالکل. تو آئی جسٹ ہیو ٹو پروسیس دیم اینڈ کیری آن ود مائی لائف, کہ یہاں میری لائف ختم نہیں ہوتی. بالکل ایسے یہاں سے میں نے آگے اس کو لے کے چلا. بالکل. تو ایک تو ٹائم, سیکنڈلی اس کے ریگارڈنگ کچھ نہ کچھ آپ کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ نے وہ بات کی جرنلنگ کی, کہ اٹ از ناٹ کہ آپ جس وقت لاس ہوا ہے اسی وقت آپ جرنل کریں. بالکل. جرنلنگ ہے وہ آپ کی کنٹینیو رہتی ہے. آن ڈیلی بیسس آپ تھوڑا تھوڑا لکھتے رہتے ہیں اپنے تھاٹس کے متعلق, کہ دیز آر مائی تھاٹس, یہ مجھے سوچیں آتی ہیں اس کے ریگارڈنگ. آپ پریکٹس روز کریں گے تو تبھی آپ کو ہیلپ فل ہوگا. ون ڈے میں آپ جرنلنگ کر لیں گے اور کہیں گے میں نے اپنے ایموشن پروسیس کر لیا, ایسا نہیں ہوگا. پریکٹس کرنا پڑے گا روز. یس, کیونکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اپنی باڈی ہے تو ہمیں میری باڈی کو میرے سے زیادہ اچھا کون بہتر جان سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہمارے برین اٹ فنکشنز لٹل بٹ ڈفرینٹلی, سیپریٹلی. تو اس کو بھی پہچاننے میں, آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں ایفرٹ تو لگتی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے. جو جرنلنگ والا پارٹ ہے کہ آپ روزانہ کچھ نہ کچھ اپنے تھاٹس کے بارے میں لکھتے ہیں, اپنی فیلنگس کے بارے میں لکھتے ہیں ان کے متعلق, اور پھر آپ وہ جج کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میرے تھاٹس یہ تھے, فیلنگس یہ تھیں, میرے بلیفس یہ بنتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اور میں پھر میرے بیہیویئرس کیا ہیں اس کے ریگارڈنگ. تو پھر اس کو آپ کو الائن کرنے کا موقع مل جاتا ہے اپنے بیہیویئرس کو, کہ میرا جو پرپس ہے, میرے جو بلیفس ہیں, میرے جو گولس ہیں, وہ تو یہ ہیں, کیا میرے ایکشنز جو ہیں وہ ان کے ساتھ الائنڈ ہیں, ان کے ساتھ میچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. وہ ڈسکرپنسی کرنے کو آپ کو موقع مل جاتا ہے. برین کو بھی ریلائز کرنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر چل رہی تھیں وہ جب پیپر پہ آتی ہیں تو آنکھوں کے ذریعے اس کو دیکھنے کو بھی مل جاتی ہیں کہ یہ دس از واٹ از اٹ از. بالکل ایسے ہی جب انٹرنلائز ہوتا ہے تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے ایموشنس کیا ہیں, لیکن جب پیپر پہ لکھیں گے, ایکسٹرنلائز کریں گے, تو آپ آئیڈینٹیفائی بھی کریں گے کہ ہماری یہ ایموشنس ہیں. یس, تو بہت اچھا آپ نے بتایا, سب کو کافی ہیلپ ہوئی اس کی ریگارڈنگ. اب چلتے ہیں تھوڑا سا جو کلوجر کا ریلیشن ہے ود ایڈکشن اینڈ ریکوری. مطلب کہ ایک پیشنٹ آف ایڈکشن ہے جو ریکوری کے اندر چل رہا ہے, اور وہ کوئی بات کرتا ہے کلوجر کی, وہ کوئی بات کرتا ہے کہ مجھے کلوجر جس دن ملے گا اس دن میری ریکوری اسموتھ ہو جائے گی. تو یہ سب کچھ کیسے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اس پیشنٹ کی لائف کو, اس پیشنٹ کے لوڈ ونس کو. تو اس کے متعلق ڈاکٹر داؤد آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں اگر گائیڈ کریں کہ کلوجر کیسے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے ایک پیشنٹ کی ایڈکشن ریکوری کو. تو یہ جو کلوجر ہے نا, اس کا بہت ہی کلوز ریلیشن ہے ایڈکشن کے ساتھ بھی, اور ایڈکشن کے بعد اگر کوئی بندہ پیشنٹ جو کہ ایک خاصا ٹائم ڈرگ یوز کے اندر گزار چکا ہے, اس کے بعد اگر وہ ریکوری میں ہے تو اس کی ریکوری اور ریلیپس ان دونوں چیزوں کو بھی کلوجر بڑے اچھے سے افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے
کہ وین ایور یو سیک فار کلوئر تو آپ کے برین کے اندر وہ جو ایک ہارمونل چینجز آتے ہیں ان آنسرڈ کویسچنس کو لے کے، ایک بیڈ میموری کو لے کے، یا کسی بیڈ ایونٹ کو لے کے، جب برین میں کچھ ایونٹس ریمائنڈ ہوتے ہیں تو آپ کے ہارمونل چینجز میں سے سب سے پہلے کورٹیسول سب سے اوپر چلے جاتا ہے اور ڈوپامین کم ہو جاتا ہے، وچ گیوز یو اے فیلنگ آف وائڈ پین، اور آپ کی باڈی ریلیف ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے. آپ کا برین اسٹریس کے اندر ہوتا ہے اینڈ آپ کا برین کیا کہتا ہے کہ مجھے ریلیف چاہیے. اب یہ ریلیف دو طرح سے لوگ اویل کرتے ہیں. سب سے پہلا اپنے برین کو ریڈائریکٹ کر کے، ریڈائریکٹ اس طرح کر کے کہ کوئی نیو ریلیشن بنا کے، کوئی کسی گیم میں اپنے آپ کو بیزی کر کے، کسی کام میں، کسی اسپورٹس میں، کسی پروڈکٹیو اور کسی دوسرے کام کے اندر، کسی بھی قسم کے اندر اپنے آپ کو بیزی کر کے، یا پھر ایڈکشن میں وچ از انہیلدی. تو ایڈکشن کے اندر جیسا کہ موسٹ آف دا ایڈکٹیو سبسٹانسز ہیں وہ آپ کو ایک ڈوپامین سرج دیتے ہیں. ایگزیکٹلی وہی ہارمون جو کہ وہی نیورو ٹرانسمیٹر، وہی کیمیکل جو کہ آپ کے برین کے اندر اس جو انہیپی ایونٹ ہے اس نے کم کر دیا ہے، اور کورٹیسول جو کہ ایک اسٹریس ہارمون ہے بڑھا دیا ہے. تو اب جب کہ آپ وہ ایڈکٹیو سبسٹانس یوز کریں گے تو وہ آپ کو ایک ڈوپامین کی سرج ملے گی، ریلیف تو دے گا. جی، وہ ایک ریلیف کا ایک مومنٹ بن جاتا ہے، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایڈکشن شروع ہو جاتی ہے. اور جب ایک پیشنٹ ریکوری کے اندر ہوتا ہے اور اس کو وہی ریوزٹ کرتا ہے اپنی بیڈ میموری کو، اپنے ہپو کیمپس سے ایک بار اس کا برین گھوم کے چکر لگا کے آتا ہے، تو اس کی پینس، اس کا وائڈ، اس کا گیپ، وہ سب فریش ہو جاتا ہے. اور جب وہ فریش ہوتا ہے تو وہی ڈوپامین کی کمی ہوتی ہے، اور اس ڈوپامین کی کمی کو فل کرنے کے لیے ہمارا برین ہمیں سگنل دیتا ہے، ہمیں ڈائریکشن دیتا ہے کریونگز کی شکل میں، کریونگز فار ریلیف. وہ جو ریلیف کی کریونگ ہوتی ہے اس کی آڑ کے اندر انسان کی ریکوری خراب ہوتی ہے اور چانسز بڑھ جاتے ہیں ریلیپس کے. مثال کے طور پہ یہ ہمارا برین کانشیسلی یا سب کانشیسلی ہمیں ایک سگنل دے رہا ہوتا ہے کہ آج میں بہت اداس ہوں، آج مجھے فلاں موقع یاد آ گیا، مجھے نشے کی ضرورت ہے اس اداسی کو ختم کرنے کے لیے. جی، تو اسی وجہ سے وہ ایک ویشیس سائیکل کے اندر پھنس جاتا ہے. تو اس سے نکلنا ہی بہتری ہے، اور جو روٹینز ہیں ان کو فالو کرتا رہے تو جو جرنی کے اندر پروگریس کرتا رہے گا. اسی کے پیچھے جو سائیکالوجی ہے وہ میں گزارش کروں گا کہ میں سنوشا آپ اس پہ تھوڑی سی نظر ڈالیں اور روشنی ڈالیں تو ہمیں اس سے متعلق تھوڑا سا گائیڈ کریں. جی دیکھیے، جو ایموشنل ڈپینڈنسی ہے اور سبسٹانس کی ڈپینڈنسی ہے، دونوں چیزیں ریلیف مانگتی ہیں فرام انریزالوڈ ایموشنس. سو اگر ہم بات کریں جی، تو اس کے متعلق جو ریلیف چاہیے تو اس کے اندر ہم کیا کیا کر سکتے ہیں؟ جی، جو ایموشنل ڈپینڈنسی ہوتی ہے وہ ہمیں سبسٹانس کی طرف اس طرح لے کر جاتی ہے کہ جو سبسٹانس ہوتا ہے انسان وہ کیوں کر رہا ہوتا ہے. اگر ہم کسی انسان کے اوپر اپنے ایموشنل ریلیف کے لیے ڈپینڈ کرتے ہیں، جس طرح ان کے ایموشنز، وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے انریزالوڈ ایموشنز ہیں وہ کوئی دوسرا انسان آ کے ہی ان کی پرابلم کو سالو کر سکتا ہے. تو جب وہ دوسروں کے اوپر جو ان کی ڈپینڈنسی ہے اور وہ دوسرا ان کو وہ چیز نہیں دے رہا ہے تو پھر وہ سبسٹانس کی طرف جائیں گے، کیونکہ دے وانٹ ریلیف فرام دیٹ پین. اینڈ جو ہمارے ایڈکشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو ریلیف تو اس سبسٹانس سے مل رہا نا جو وہ یوز کرتے ہیں یا جو بھی ان کا ڈرگ آف چوائس ہے. برین کے اندر وہ چینلنگ اس طرح کی ہو جاتی ہے، اس طرح کی وہ سائیکل بن جاتا ہے کہ اگر وہ اپنا ڈرگ آف چوائس استعمال کریں گے تو تبھی ریلیف مل سکتا ہے، تبھی وہ کیمیکل ریلیز ہوگا. بالکل. اگر ہم اپنے ایڈکشن کے پیشنٹس کی بات کریں، اگر وہ کسی سے ویلیڈیشن، کوئی ہوپ، کسی قسم کی چیز اگر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ چیز ان کے ایکسپیکٹڈ، ان کے اکارڈنگلی نہ ہو، تو پھر وہ جو انریزالوڈ ایموشن وہ فیل کریں گے، دیٹ وڈ لیڈ دیم ٹو یوز substance, a specific substance that they are addicted to, because they would feel pain from those emotions, and to get relief from that pain they have only learned one way, which is drug use. So they would go towards that. So emotional dependency in addiction eventually leads
ٹو ریلیپس. مطلب کہ اگر آپ کے گھر کا انوائرمنٹ اسٹیبل نہیں ہے, کوئی اسٹریسفل انوائرمنٹ ہے, کوئی چیزیں اس طرح کی ہیں, تو انسان اپنے ریلیف کے لیے انہی چیزوں پہ جائے گا جس سے ان کو سکون ملتا ہے. تو ان تھیراپی بھی ہم بات کرتے ہیں ایموشنل ٹالرنس کی, کہ ایموشنل ٹالرنس ایک ایسا فنامنا ہے جس کے اندر یو سٹ ود یور انکمفرٹیبل فیلنگس, یو ٹاک اباؤٹ دیم, یو پروسیس دیم. اس کے اندر سیلف کمپیشن بھی آ جاتا ہے, مائنڈ فلنس بھی آ جاتی ہے, کہ یو ٹیک تھنگس in a way کہ one thing at a time. پھر emotional healing requires accepting uncertainty without chasing closure. مطلب کہ جو ہماری emotional healing ہے نا, وہ uncertainty کو accept کر کے آئے گی. So this is how a person can relapse if they have so much emotional dependency on a specific person. اس کے متعلق یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ایڈکشن ہے اٹ از ناٹ آلویز اباؤٹ کوئی پلیجر کہ کوئی سکون ملے گا, کوئی مزہ آئے گا. موسٹ آف دا ٹائم یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ کوئی اسٹریس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, کوئی اسکیپ سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پیشنٹ ود دا یوز آف ڈرگ. اور جو کلوجر ہے وہ ان اٹ سیلف ایک ڈرگ بن جاتی ہے کہ مجھے یہ بندہ ملے گا, اس سے میں بات کروں گا یا میں یہ ڈرگ استعمال کروں گا تو اس کے بعد مجھے وہ مزہ آئے گا, یا وہ مجھے جو تکلیف ہو رہی ہے, جو مجھے وہ نوائز آ رہی ہے وہ رک جائے گی. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. تو کیا کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ آپ کو پھر بتانا پڑتا ہے کہ یہ پین کو ختم کرنا ہی کلوجر نہیں ہے, اس پین کو ایکسیپٹ کرنا ہے, آئیڈینٹیفائی کرنا اور اس کے ساتھ لرن کرنا کہ چلنا کیسے ہے, یہ ٹرو کلوجر کہلا سکتا ہے. تو مس مریم آپ اگر بتائیں کہ آپ نے کچھ بتایا ریگارڈنگ تھیراپیز بھی, اور ایڈکشن کی ریگارڈنگ کیا وہ تھیراپیز کے اندر پیشنٹ آ سکتا ہے ٹو اچیو دیٹ؟ آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. اس میں جیسے آپ پہلے بتا رہے تھے کہ کلوجر کی وجہ سے بھی کچھ لوگ ریلیپس کی طرف چلے جاتے ہیں, کہ کلوجر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے, کلوجر ملے گا نہیں ملے گا تو وہ ریلیپس کر سکتے ہیں. انریزالوڈ فیلنگس کو دیکھنے کے لیے وہ ریلیپس کر سکتے ہیں. پر تھیراپی ہیلپ کرتی ہے کہ ایموشنل انڈیورنس سکھاتی ہے, کہ جو آپ کی فیلنگس انریزالوڈ فیلنگس ہیں اس کے ساتھ کو ایگزسٹ کیسے کرنا ہے, کیسے آپ نے اس کے ساتھ ایکسیپٹنس لانی ہے اور کو ایگزسٹ کرنا ہے, اور لائف کیسے آپ نے جینی ہے. اور ان کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ یہ دس کین ناٹ بی چینج. جو بھی ایونٹ ہوا ہے, جو بھی انریزالوڈ فیلنگس ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتی. ان کو خود ہی لرن کرنا پڑے گا کہ وہ فارورڈ موو کیسے کر سکتے ہیں ود اسٹرینتھ اینڈ سیلف کمپیشن. یس, تو یہ ریگارڈنگ تھا کلوجر. اگر ہم اینڈ پہ کوئی سمرائز کر دیں اپنی آڈینس کے لیے کہ کیا کیا پوائنٹس تھے فرام میڈیکل اسپیکٹ اور سائیکولوجیکل اسپیکٹ, تاکہ آڈینس بھی ایک طرح سے ریوائز کر لے اور ہم اس سیشن کو, اس شو کو کنکلیوڈ کریں. تو ڈاکٹر داؤد, اگر تھوڑا سا سمری ٹیک اوے, ٹیک ہوم میسیجز وہ آپ کے اس شو کے متعلق کیا ہوں گے جو آڈینس بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل کر سکتی ہے؟ دیکھیں, ٹیک ہوم میسیج تو یہی ہے کہ جب کبھی ایک انسان کلوجر سیک کرتا ہے, جب ایک انسان کلوجر کے پیچھے بھاگتا ہے, تو ہوتا یوں ہے کہ وہ پین ڈیولپ ہوتی ہے ان آنسرڈ کویسچنس کی وجہ سے, جیسے کہ وائی می اور وائی ڈیڈ اٹ ہیپن ٹو می. تو وہ جو ان آنسرڈ کویسچنس ہیں وہ پین ڈیولپ کرتے ہیں جو کہ مزید خرابیوں کی طرف لے کے جاتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ انہی سوالوں پہ بضد ہو کے اٹک کے ان کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں. آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ذہن کو ری ڈائریکٹ کریں اچھی میموریز کی طرف. اف یو آر انٹو ایڈکشن تو ریکوری کی طرف ری ڈائریکٹ کریں, اور اگر آپ انہیلدی ریلیشن کے اندر ہیں تو کسی ہیلدی ایکٹیویٹی اور ہیلدی ریلیشن کی طرف اپنے برین کو ری ڈائریکٹ کرنے کی ضرورت ہے. سو دیر از نو ریموول, دیر از اے ری ڈائریکشن. سو ری ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ریموول کے پیچھے بھاگ کے مزید درد کو بڑھایا ہی جائے گا. تو اینڈ فرام سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کوئی آپ سمرائز کرنا چاہیں جی فار آڈینس؟
اس میں بس یہی کہنا چاہوں گی کہ اف کلوجر از اے میتھ وٹ وی شوڈ ریئلی بی سیکنگ از انڈرسٹینڈنگ اینڈ ناٹ اینڈنگس. آئی تھنک دس ون لائن وڈ ریئلی بی یس understanding. کلوجر از اوور ریٹڈ. Yes. اٹ از آل اباؤٹ انڈرسٹینڈنگ کہ آپ جو میننگ تلاش کرتے ہیں کہ یو ڈونٹ موو آن, یو موو ود. کہ جو ہوتا ہے نا کہ ایک متھ ہے کہ موو آن کر جاؤ, موو آن کر جاؤ, تو اس سے زیادہ بہتر طریقہ ہے کہ موو ود. جو بھی آپ کا ریلیشن شپ تھا, جو بھی آپ کا ایکسپیرئنس تھا, آپ کا وہ پرسنل ایکسپیرئنس تھا, اٹ واز اے فیکٹ, وہ سچائی میں حقیقت میں تھا. اب اس کو ہم اریز نہیں کر سکتے. اب یہ کوئی مووی نہیں ہے, یہ کوئی اسکرپٹ نہیں ہے کہ اس کو اریز کیا جا سکے. تو ہیومن نیچر ہے کہ اب وہ آپ کا ایک ایکسپیرئنس پارٹ رہا ہے آپ کے برین کا, تو آپ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, زیادہ سے زیادہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں ہاؤ یور برین واز ایٹ دیٹ پوائنٹ اینڈ ہاؤ یور برین ول بی ان دا پریزنٹ مومنٹ اینڈ ان دا فیوچر مومنٹ. تو اس انڈرسٹینڈنگ کو آپ پھر کیری آن کرتے ہیں ان فیوچر. اس انڈرسٹینڈنگ سے آپ لرن بھی کرتے ہیں اور اپنی جو لائف ہے وہ لے کے چلتے ہیں. بالکل. تو آج کے شو کے لیے سب کا بہت بہت شکریہ. سب کی جتنی انٹریکشن تھی, جتنی کنٹریبیوشن تھی, آنسرس تھے, بہت فائدہ ہوا, بہت مفید تھے. امید ہے کہ آڈینس نے بھی ان سے بہت سیکھا ہوگا, بہت ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہوگی, جو ہمارے شو کا پرپس بھی ہے کہ جتنی بھی ہماری ڈیلی بیسس کے خیالات ہوتے ہیں, ایونٹس ہوتے ہیں, اور جو سائیکالوجی ہوتی ہے, تو اس کے اندر فیکٹس تلاش کرنا, ان کے اندر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے, وائی تلاش کرنا, ہاؤ پھر جو برین کیمسٹری, جو کیمیکلز کے متعلق جو ڈاکٹر, جیسے آج کے دن ڈاکٹر داؤد نے ایکسپلین کیا ہمیں اتنی خوبصورتی سے کہ برین کام کیسے کرتا ہے, جو کیمیکلز ہیں وہ کس طرح بار بار ریوزٹ کرواتے رہتے ہیں اولڈ میموریز کو, اور یہ کس طرح ایک سروائیول میکنزم کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو امید ہے کہ سب نے کچھ سیکھا ہوگا نیا. اینڈ ایک بات بتاتا جاؤں کہ آپ بھی ہمیں کچھ سکھا سکتے ہیں اپنے لائف ایونٹس کے متعلق, اپنے ایکسپیرینسز کے متعلق اپنا انپٹ دے سکتے ہیں آن آر واٹس ایپ نمبر جو 24/7 لائیو رہتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یوٹیوب اور فیس بک پہ جو ہماری فیڈ ہے اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں, اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, تاکہ ہم آپ کی کنٹریبیوشن کو بھی اپنے شو کا پارٹ بنائیں. اور جیسے آپ سوال کرتے رہتے ہیں, یہ کلوجر کے متعلق بھی جو سوال تھا اسی سے ہمیں یہ ٹاپک ڈسکس کرنے کا موقع ملا. تو آج کے لیے اتنا ہی. دوبارہ ملاقات ہوگی ود اندر ٹاپک, اینڈ اللہ حافظ.